आज का सेशन ख़वातीन और हज़रात जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है उन सबको हम वेलकम कहते हैं इस एक और वॉइस ऑफ रिसर्च के सेशन में। और आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो गजीर साहब का टॉपिक है कि आज के दौर में मुसलमानों की जो सिचुएशन है और उसका सोल्यूशन क्या है। इसके साथ ही हम गजीर साहब को इसकी बात दावत करें। देते हैं कि वो इस पे अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें। हमारे इस सेशन के दो हाफ होंगे। फर्स्ट में गजीर साहब आप लोगों से बातचीत करेंगे और अपना रिसर्च और थीसिस पेश करेंगे, और उसके बाद आप लोगों को हम इनवाइट करेंगे कि आप लोगों के जो भी सवालात हैं आप उनसे कर सके। तो गजीर साहब प्लीज आप अपनी गुफ्तगू जी, का सिलसिला शुरू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाज़रीन किराम, माजरत खा हूँ कि देर हो गई, और दूसरी माजरत ये है कि नेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लो आ रहा है, तो हम जो है वीडियो ऑफ करने पे मजबूर हैं, और ऑडियो के ज़रिए से ही इंशाल्लाह आपसे ये सेशन रहेगा, मुखातबत रहेगी। तो और मैं ये मोबाइल से कर रहा हूँ अपने, मेरा लैपटॉप भी इस पे काम नहीं कर रहा, नेट काम नहीं कर रहा, इस वजह से। तो बहरहाल, मेरा जो मौजू है आज का वो है मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल और उसका तदारुक, गजा की सूरत हाल के हवाले से। आप हजरात ये जानते हैं, हम सब ये जानते हैं कि 7 अक्टूबर के बाद गजा में जो कुछ हुआ, इसराइल ने जो हमला किया, और उसके बाद जो अब तक 15 महीने में जो तबाही मची, गजा की का 90% हिस्सा तबाह बर्बाद हो गया। 50,000 के करीब फलस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 17,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, खवातीन हैं। इसी तरह गजा जो है वो 90% तबाह बर्बाद हो चुका है। और अब कोशिश ये की जा रही है आलमी ताकतों की तरफ से, इसराइल को अमेरिका की का फुल सपोर्ट इसमें हासिल है। ये मंसूबा बन रहा है कि गजा के लोगों को वहाँ से जबरी दूसरे ममालिक में मुंतकिल कर दिया जाए। इनमें से कुछ लोगों को इंडोनेशिया भेजा जा चुका है, कुछ लोगों को शायद बात चल रही है सोमाली लैंड के किसी इलाके में भेजने की, और कुछ को जो है मिस्र में, और फिर या उर्दून वगैरह में शायद लोकेट करेंगे। और जो इरादा है आलमी कुव्वतों को, इसराइल के सरपरस्तों का, कि गजा को पूरी तरह से खाली करा लिया जाएगा और फलस्तीन का मसला इस तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इस सिचुएशन में जब मुसलमान पूरी दुनिया में देखते हैं जो कुछ हुआ गजा के साथ, गजा के लोगों के साथ, फलस्तीनियों के साथ, तो उनके जज्बात बहुत भड़कते हैं। जज्बात भड़कने भी चाहिए, जाहिर है। वो देख रहे हैं कि दुनिया में अरबों की तादाद में मुसलमान हैं, 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, जिनमें से बाज बहुत पावरफुल हैं, बड़ी बड़ी आर्मियां उनके पास हैं। एक मुल्क तो ऐसा है कि उसके पास एटम बम भी है। बड़ी कई ममालिक ऐसे हैं जो अच्छी इकोनॉमी रखते हैं, सऊदी अरब है, मलेशिया है, और तुर्की वगैरह है, इनकी अफवाज भी अच्छी हैं, तो इनके पास ताकत भी है। मिस्र उसके बिल्कुल पास है, गजा के पड़ोस में है, उसके पास भी अच्छी आर्मी है, ताकतवर आर्मी है। खलीज के ममालिक भी पास में हैं, बेपनाह दौलत उनके पास है, बेपनाह वसाइल हैं, और सब अरब हैं, उनके भाई हैं, दीनी भाई हैं, नस्ली भाई हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है गजा के साथ जो कुछ हो रहा है, आलमी ताकतें जो कुछ कर रही हैं, और सब जो कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, पूरी उम्मत मुस्लिमा बिल्कुल सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा है, और वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो जाहिर है ये सिचुएशन ऐसी है कि इसमें नौजवानों का मुश्तिल होना, उनके जज्बात का भड़कना, ये बिल्कुल आ, यानी नेचुरल है। अगर इतना भी ना हो तो फिर समझा जाएगा कि बिल्कुल ही लोग बेहस हो चुके हैं। लेकिन मसला ये है कि ये दुनिया जज्बात की बुनियाद पर नहीं चल रही है, ये असबाब की दुनिया है, इल्लत और मालूल की दुनिया है। यहाँ असबाब और वसाइल को इख्तियार करना होता है। तो इसलिए ये हम सबको इस पूरी सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए जानना जरूरी है कि मौजूदा दुनिया में आए,
اور ہمارا دشمن کہاں کھڑا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ غزہ اور فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، اگر امت مسلمہ تھوڑی سی بھی جرت کا مظاہرہ کرتی، کچھ بھی قوت اس میں ہوتی، کچھ بھی ایمانی حرارت ہوتی، تو شاید وہ اس قتل عام کو روک سکتی تھی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پچھلے مہینے ہندوستان کے کشمیر میں پہلگام ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک واقعہ ہوا، 26 بے قصور لوگ مارے گئے، اور اس کی بنیاد پر ہندوستان نے ایک پورا ہنگامہ دنیا میں مچا کے رکھ دیا۔ یہ 26 لوگوں کا معاملہ ہے، بے قصور کہیں بھی ہو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کی موت کی، اس کو قتل کرنے کی، دہشت گردی کے ہر حال میں مذمت کی جانی چاہیے۔ لیکن میں کمپیریزن کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں 26 لوگ ہیں اور وہاں 50,000 سے لوگ مارے جا چکے ہیں، اور پوری امت جو ہے وہ ٹھنڈے پیٹوں اس کو برداشت کر رہی ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ ہمارے علماء، ہمارے صحافی، ہمارے نوجوان اتنی بڑی تعداد میں اسٹریٹس پہ آ جاتے، سڑکوں پہ آ جاتے، کہ وہ ایک بہت بڑا پریشر اپنی آرمیز پر، اپنے حکمرانوں پہ ڈال دیتے کہ عملی طور پہ کچھ کریں۔ محض یہ نہ کریں کہ اپنی پارلیمنٹس میں کھڑے ہو کر اسرائیل پہ اپنا غصہ نکالیں، اس کو برا بلا کہیں، اس کو گالیاں دیں، اس کو کہیں کہ وہ ٹیررسٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اور ترکی کے صدر رجب اردوغان جو ہیں اپنی ہر گفتگو میں نتنیاہو کو برا بلا کہیں، گالم گلوچ کریں، اس کو قصائی کہیں، اس کو دہشت گرد کہیں، سب کچھ کہیں، لیکن عملاً اس سے ٹریڈ منقطع نہ کریں، عملاً اس سے تجارت جاری رکھیں، عملاً اس سے سفارتکاری کے تعلقات بھی رکھیں۔ مسلم دنیا میں ایک ملک ہے آذربائیجان، 58% اسرائیل کا جو گیس کی سپلائی ہے وہ اس ملک سے ہوتی ہے، اور ترکی سے اس کی پائپ لائن ہو کے گزرتی ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ مسلم دنیا آذربائیجان پر اتنا پریشر ڈالتی، اتنا پریشر بلڈ اپ کرتی کہ وہ اپنے اس رویے پر نظر ثانی کرے، اور اسرائیل کے ساتھ جو ہے اس کے جو تعلقات ہیں، جو ٹریڈ وہ کرتا ہے، اس پر نظر ثانی کرے، یا ترکی ہی اپنے رویے پر نظر ثانی کرے۔ اور مسلم ممالک اتنی بڑی تعداد میں ان کے عوام، ان کے علماء، ان کے صحافی، ان کے نوجوان، ان کے لکھنے پڑھنے والے اسٹریٹ پہ، سڑکوں پہ نکل کے آتے اور اپنے حکمرانوں کو مجبور کرتے کہ وہ واقعتاً ایسی پالیسیاں اختیار کریں، عملاً ایسی پالیسیاں اختیار کریں کہ اپنے پارلیمنٹس میں کھڑے ہو کے اسرائیل کو وہ دہشت گرد ریاست ڈکلیئر کریں، اور جب امریکہ ان سے جواب مانگے تو وہ کہے کہ صاحب ہماری یہ ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، ہمارے عوام نے اس بات کو اس ریزولوشن کو پاس کیا ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہماری یہ مجبوری ہے، آپ اس پہ جو ہے۔ پھر یہ ہوتا کہ ان کے پاس ایک بارگین چپ ہوتی، دوسری دنیا کی طاقتیں ان کے پاس آتی، پھر کچھ بارگین ہوتا۔ لیکن افسوس ہے کہ پوری مسلم دنیا، مسلم عوام، مسلم علماء اور نوجوان، ان کے صحافی یہ سب کچھ نہیں کر سکے، وہ صرف سینہ کو بھی کرتے رہے، انہوں نے کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں بنائی۔ وہ اس بیچ میں دیکھ رہا تھا پورا سچویشن، میں نے دیکھی، ہمارے علماء نے تو عجیب سے مشغلے جاری رکھے ہوئے ہیں، کچھ علماء نے ویڈیو بنا رکھی ہیں، ڈالی ہیں، کچھ یوٹیوبرس نے بھی، صحافیوں نے بھی، کہ مہدی آ رہے ہیں، مہدی سارے دلدر دور کر دیں گے۔ کچھ لوگوں نے مہدی کو خواب میں دیکھ لیا، کچھ لوگ جو ہیں بس وہ ان کو یہ بھی پتا چل گیا کہ مہدی کس جگہ پہ ہیں، کون سے شہر میں ہیں، کب نکلنا چاہتے ہیں، کب وہ آئیں گے، یہ سب وہ بتاتے رہے اپنے ناظرین کو۔ اور غزہ میں قتل عام جاری رہا، بچوں کے چیچڑے اڑتے رہے، مساجد کئی سو کی تعداد میں، 700 800 کی تعداد میں وہ شہید ہوتی رہیں، غزہ کی جو لائبریریاں، جو وہاں جو کالج، جو اسکول وغیرہ تھے، وہ پورا ان کا اسٹرکچر ہوتا رہا، اور مسلمان علماء اور پڑھنے لکھنے والے وہ ان مشغلوں میں لگے رہے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ ان مشغلوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں کہ مہدی آئیں گے، ان کے دلدت دور کریں گے، ان کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ مہدی، نزول مسیح اور مہدی کے آنے کی جو احادیث ہیں، یا
ظہور یا دجال کے آنے کی جو خبریں ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن پہ بہت زیادہ ریسرچ اور تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد اس پہ کچھ گفتگو کرنی چاہیے تھی، لیکن لوگ اس مشغلے میں لگ گئے۔ اصل جو مسئلہ تھا، اصل جس پہ امت کو توجہ دینی چاہیے تھی، وہ اس کو بھول کر کے ان مشغلوں میں لگے رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج غزہ 90% تباہ برباد ہو چکا ہے۔ اب ہمارے علماء نے جا کر کے ایک فتویٰ جاری کیا 15 مہینے کے بعد، اور اس پہ بھی ان کی دو رائے ہیں۔ مصر کے مفتی عام نے اس فتوے کو کا فوراً ہی جو ہے اس کا کھنڈن کر دیا، یا اس کی مذمت کر دی، یا اس کی یعنی اس کو کہہ دیا کہ یہ قابل عمل نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگوں نے اور کچھ ایک عالمی انجمن ہے علماء کی، انہوں نے اس کو جاری کیا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ان فتویٰ والوں کے پاس بھی کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ وہ ان فتووں پہ عمل درآمد کر سکے۔ تو یہ فتوے چاہے جتنی اچھی نیت کے ساتھ دیے گئے ہوں، اچھے جذبے کے ساتھ دیے گئے ہوں، اس کا ہو سکتا ہے ان کو اجر بھی ملے، لیکن یہ عملاً فلسطینیوں کے کسی کام نہیں آ سکتے، وہاں قتل عام نہیں رکوا سکتے، اس لیے کہ کوئی میکانزم علماء نے ایسا بنایا ہی نہیں کہ وہ ان فتووں کو ان ایکٹ بھی کرا سکیں، اور اپنے حکمرانوں کو اور اپنے عمرا کو اور اپنے ڈکٹیٹرز کو اور اپنے آرمیز کو مجبور کر سکیں کہ وہ کوئی عملی قدم اٹھائیں۔ اسی طرح سے ایک چیز یہ بھی بہت ہی یعنی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمان اپنے ملکوں میں، اپنے شہروں میں اسٹریٹس پہ آئے، لیکن ان کی جتنی تعداد تھی اس کو دیکھ کے ہی شرمندگی ہوتی ہے۔ اس سے کہیں بڑی تعداد میں مغرب کے ان ملکوں میں جنہوں نے اسرائیل کو پالا، جنہوں نے اسرائیل کو بنایا، جہاں صہیونی حکمراں ہیں، ان کے شہروں میں، ان کے ملکوں میں بڑی تعداد میں لوگ نکل کر کے آئے۔ اگرچہ یہ بھی دنیا کی بدقسمتی ہے کہ مغربی ممالک جو دن رات جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں، رائے عامہ کی بات کرتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے عوام کے جذبات کی کوئی قدر نہیں کی۔ اور چونکہ صہیونی ٹولے اس حد تک امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور فرانس وغیرہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان میں مسلط ہیں کہ لوگ نکلتے رہے، لاکھوں ملینوں کی تعداد میں نکلتے رہے، لیکن جو برسر اقتدار طبقہ ہے وہ تماشا دیکھتا رہا، ان کا مذاق اڑاتا رہا، اور اس کے کانوں پہ جوں تک نہیں رہیں گی۔ اس نے یو این میں برابر اسرائیل کی حمایت کی، اور امریکہ جو برابر اس کو ویٹو کرتا رہا، اور اگر ویٹو نہیں بھی کیا اور اس کے خلاف کوئی قرارداد پاس ہوئی سلامتی کونسل سے کہ اسرائیل کو جو ہے فلسطین میں اور غزہ میں اپنے ہاسٹیلٹیز روکنی چاہیے، تو اس کو امریکہ نے ایک ایک کر کے نظر انداز کر دیا کہ یہ قابل عمل نہیں ہے، یا بائنڈنگ نہیں ہے، یہ ریزولوشن بائنڈنگ نہیں ہے کہہ دیا۔ تو گویا غزہ نے نہ صرف مسلمانوں کو ایک طرح سے ننگا کر دیا، مسلم امہ کو پوری طرح سے، بلکہ پوری دنیا کو اس نے ننگا کر دیا۔ مغرب کے وہ ممالک، امریکہ اور دوسرے وہ ممالک جو رات دن حقوق انسانی کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، حقوق انسانی کی آواز اٹھاتے ہیں، انہوں نے حقوق انسانی کو کی آواز اٹھانے کے لیے ادارے بنائے، عالمی عدالت بنائی، انٹرنیشنل کورٹ بنائی، کورٹ آف جسٹس بنائی، یو این بنائی، یو این کی جنرل اسمبلی، اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ ہیومن رائٹس واچ کا ادارہ ہے وہ بنایا، اور یو این او کی طرح اونروا جو ادارہ ہے جو فلسطین میں باز آباد کاری کا یا ریلیف کا کام کرتا ہے وہ بنایا، لیکن خود صرف صہیونیت کے لیے، صرف اسرائیل کے لیے انہوں نے ان ساری قدروں کو، ان سارے اداروں کو برباد بھی کر دیا۔ چنانچہ اب انروا پہ بھی پابندی ہے، وہ بھی وہاں پہ فلسطین غزہ میں کام نہیں کر سکتا ہے، اس کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ اور جو ایک ورلڈ کورٹ آف جسٹس نے جو ایک فرمان جاری کیا تھا اسرائیل کے وزیر اعظم، سفاک وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے خلاف اور اس کے وزیر جنگ کے خلاف، اس کو بھی امریکہ نے کو بھی ویٹو کر دیا۔ نہ صرف ویٹو کیا بلکہ جو کورٹ جس نے یہ سمن جاری کیا تھا خود اس کے خلاف
कार्रवाई की, उस पर पाबंदियां लगा दी और उसको गाली गलौज किया। तो इस तरह से पूरी मगरबी दुनिया गोया के गजा के इस वाक़े से नंगी होकर के सामने आ गई है। उसके जो भी रोशन ख्याली के, सेकुलरिज्म के, हुकूक इंसानी के जो भी तस्वुरात थे वो सब ज़ायल हो गए। तो ये सूरत हाल तो मगरबी दुनिया की है, और जो मुस्लिम दुनिया की सूरत हाल है वो आपके सामने ही है। ओरिया कंसर्ट होते रहे, जेनिफर लोपेज जो एक ओरिया डांसर है अमेरिकन, उसको बुलाया जाता रहा, और मुखय्यम रियाज के नाम से, कभी किसी दूसरे नाम से वहां पर जद्दा में ये कंसर्ट कराए जाते रहे, बराबर कराए जाते रहे और आज भी कराए जा रहे हैं। लेकिन पूरी मुस्लिम दुनिया और उसके उलमा जो फतवे दे रहे हैं, उन उलमा की का दोगला रवैया ये है कि वो सऊदी अरब के उन राब्ता आलम इस्लामी और जैसे दूसरे इदारों के फायदे लेते हैं, उनके मिंबर बने हुए हैं, और सऊदी और उस हरमैन की उस सरजमीन में इतने बड़े बड़े मकरूहात और इतने बड़े इतनी इतनी बड़ी मुहर्रमात वकूफ पजीर हो रही हैं, लेकिन किसी ने इस्तीफा तक नहीं दिया, किसी ने बड़ी बुलंद आवाज में उसके लिए आवाज नहीं उठाई कि इतने जराइम का, इतने कभी जराइम का इर्तिकाब हरम पाक में किया जा रहा है, किस वजह से किया जा रहा है। और हरम के उलमा तो खामोशी रहे, बल्कि एक ग्रुप तो हमारे यहाँ ऐसा भी है जो इन सारी चीजों पर बिल्कुल चुप होकर के बैठ रहा, और मुख्तलिफ हीले हवालों से जो वहाँ की आमरीत है उस मुल्क की, उसकी चीजों को, उसके इन जराइम को वो नजरअंदाज करता रहा। उल्टा उसने जो मुकावमा है, जो फलस्तीनी मुजाहमत की तंजीमें हैं, उसी को मोरिद इल्जाम ठहराया। मिस्र के यासर बरहामी ने उन्होंने कहा कि मुकावमा के लोगों ने, मुजाहमत के लोगों ने, हमास के लोगों ने मुसलमान दुनिया से हमसे पूछ करके 7 अक्टूबर थोड़ी किया था, अब वो क्यों शिकायत करते हैं। खुदा के बंदो, सिर्फ हमास की बात नहीं है, गजा के जो 20 लाख अवाम हैं, जो वहाँ आम बच्चे हैं, जो खवातीन हैं, जो औरतें हैं, जो मर रहे हैं, जिनके चीथड़े उड़ रहे हैं, जिन पे बमबारी हो रही है, जिनके घरों पे कुछ नहीं है, जो खुले आसमान के नीचे हैं, क्या उनको बचाने की भी कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद नहीं होती थी? थोड़ी देर के लिए हमास ने जो कुछ किया उसको अगर एक साइड पर रख दे, तब भी कौन सी शरीयत में, कौन से अकली कानून में ये जायज हो गया कि यासिर बुरहानी और इस तरह के दूसरे शयूख इस तरह की शर्मनाक बातें कहें। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे शयूख हैं जो सऊदी रियाल पे पलते हैं, कुछ पाकिस्तान में भी इस तरह के लोग हैं, वो कहते हैं कि ये तो एक छोटे से टुकड़े, यानी जमीन के टुकड़े की जंग है, कोई जिहाद नहीं है, और इस तरह की बात उन्होंने की। इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई काबिल अफसोस। तो खैर ब्रीफली मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारी वो सिचुएशन है कि इसमें मुसलमान मौजूद हैं। अगर हम ये देखें कि कुदरती रिसोर्स के एतबार से और जोग्राफियाई महल्ले हुकूक के एतबार से मुसलमान कहाँ हैं, तो उनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, उनके पास पेट्रोल है, उनके पास सोने चांदी के जखीरे हैं, सऊदी अरब आज की बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और मुस्लिम ममालिक का महल वकूअ ऐसा है, मसलन रेड सी है जो उनके अंदर है, वहां से दुनिया की बहुत तिजारत का बहुत बड़ा हिस्सा वहां से होकर गुजरता है। मिस्र के अंदर जो एक बहुत बड़ा डैम है, वहां से दुनिया की यानी तिजारत जहाज ज्यादातर वहां से गुजरा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम दुनिया के पास जो है कोई प्रेशर का उनके पास टूल नहीं है, उनके पास टूल था और है, लेकिन अफसोस ये है कि उनके हुक्मरानों के पास, उनके उमरा के पास, उनके आर्मीज के पास कोई विल पावर नहीं है। अरब जो हुक्मरान हैं वो इससे पहले कई जंगें लड़ चुके हैं और शिकस्त खा चुके हैं इसराइल से अपनी बदतरीन पॉलिसियों की बुनियाद पर, और इसराइल हर जंग से सुरखरू होकर निकला, न सिर्फ सुरखरू होकर निकला बल्कि पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया। अमेरिका ने उसको इस तरह से उसको कील काटे से लैस किया कि आज 20-25 के करीब अरब ममालिक भी अपने आप को बिल्कुल बेदस्तो पा पाते हैं। फिर यह है कि जितने अरब ममालिक हैं उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए
اپنی کرسی کی خاطر اپنے ممالک میں، سعودی عرب میں، کویت میں، قطر میں، بحرین میں، اردن میں، ہر جگہ امریکی فوجی بٹھا رکھے ہیں، امریکی اڈے وہاں پر موجود ہیں. لہٰذا یہ عرب ممالک کچھ بہت زیادہ جنبش نہیں کر سکتے. یہ اتنے زیادہ مجبور ہیں اپنی کرسی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے. یعنی یوں کہیے کہ مسلمانوں میں یعنی دو چیزیں ہوئی ہیں. غزہ نے دو چیزیں بتائی دنیا کے لوگوں کو، باضمیر لوگوں کو، کہ ایک تو جو لوگ دہائی دیتے ہیں کہ عالمی برادری کو کچھ کرنا چاہیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو کچھ کرنا چاہیے، تو بھائی انٹرنیشنل کمیونٹی نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. عالمی ضمیر کب کا مر چکا، اس کی موت ہو چکی ہے غزہ کے کھنڈروں میں. تو اس کی دہائی دینا بند کریے. اسی طرح مسلمانوں کے لٹریچر میں، مسلمانوں کے اجتماعات میں، مسلمانوں کے سیمیناروں میں ایک بات بڑی کہی جاتی ہے کہ امت مسلمہ کچھ کرے، امت مسلمہ کچھ کرے. تو غزہ نے بتایا کہ امت مسلمہ نام کی بھی کوئی چیز عملاً نہیں ہے. امت مسلمہ ایک روحانی تصور ہے، ایک اخلاقی تصور ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. امت مسلمہ ہم جس کو کہتے ہیں وہ 57 چھوٹی بڑی انٹیٹیز میں بٹا ہوا ہے. گویا ایک ملوک الطوائف کی سی کیفیت ہے. کئی وہ چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جن کی حیثیت میونسپلٹی سے بھی زیادہ نہیں ہے. کہیں کچھ بڑے ممالک ہیں جو ورلڈ پاور ہے، معاشی ورلڈ ہے، سیاسی ورلڈ ہے، وہ اس کے قبضے میں بری طرح سے جکڑے ہوئے ہیں. تو امت کا تصور عملاً ختم ہو گیا ہے. مسلمان چھوٹی چھوٹی قومیتوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ان قومیتوں اور ملکوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں. یہاں صورتحال یہ ہے کہ سب یہ مانتے ہیں کہ پہلے سعودی عرب، پہلے پاکستان، سب سے پہلے ایران، سب سے پہلے اردن وغیرہ. اس طرح کے تصورات میں یہ امت جی رہی ہے، جیسا کہ دنیا کے دوسرے ممالک یا دوسری قومیں جی رہی ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ مسلمانوں میں امت کا کوئی تصور نہیں رہ گیا ہے. چھوٹی چھوٹی انٹیٹیز ہیں، چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، اور ان کے مفادات جو ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے، چھوٹے چھوٹے مفادات، کہ وہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے کچھ کریں، غزہ کو بچانے کے لیے کچھ کریں، مسجد اقصیٰ کے لیے کچھ کریں. تو ہمیں اس چیز کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ ہماری ریئل سچویشن یہ ہے. اسی طرح ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت علم کے اندر، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ہماری مسلمانوں کی کیا سچویشن ہے. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اسرائیل نے یہ جنگ کس طرح سے لڑی. اس نے یہ پوری جنگ اے آئی کی بنیاد پہ لڑی. اس کا فوجی نقصان نہ ہونے کے برابر ہے. اس کا اقتصادی نقصان کچھ بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ اس کو دسیوں ہزار ارب ڈالر کی تعداد میں وہ جو ہے امریکہ سے اور دوسرے سرپرستوں سے زبردست انداز میں امداد مل رہی ہے ابھی تک. اس نے یہ پوری جنگ جو ہے اے آئی کی مدد سے لڑی. اے آئی جو پن پوائنٹ کر کے اس کو ٹارگیٹ بتاتا ہے، پھر وہ اس کی جو فوجی مشینری ہے اس ٹارگیٹ پہ پن پوائنٹ کر کے وہ بم مارتی ہے، میزائل گراتی ہے. اور اے آئی ہی کی وجہ سے، کیونکہ وہ ایک مشینری ہے، تو وہ اور وہاں پہ اسی کا پورا کنٹرول دے دیا گیا ہے. فوجی یہ طے نہیں کرتے کہ کس ٹارگیٹ پہ مارنا ہے، بلکہ اے آئی جو ہے وہ خود یہ طے کرتی ہے کہ فلاں جگہ پہ جو ہے ہمیں اسٹرائک کرنی ہے. تو اگر حماس کا ایک آدمی ہے یا کوئی فلسطینی گوریلا، کوئی لڑاکا وہاں پر موجود ہے، ایک آدمی موجود ہے، اس کو مارنا ہے، اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے. اس کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے وہ بم ماریں گے، میزائل پھینکیں گے. اس کے نتیجے میں وہ کئی سو لوگ، بے قصور لوگ، جن میں خواتین ہوں گی، جن میں بچے بھی ہوں گے، جن میں بوڑھے بھی ہوں گے، وہ سب ہلاک کر دیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے، کر دیے گئے. اس طرح سے ہوتا رہا. تو اس طرح سے اسرائیل اس خطے میں، یعنی جو مڈل ایسٹ کا پورا خطہ ہے، جو مشرق وسطیٰ ہے، اس میں ایک بہت بڑی پاور بن کر کے ابھرا ہے. اور عرب ممالک اس وقت سب دہشت کی کیفیت میں ہیں. سب اس سے گھبرائے ہوئے ہیں کہ ہم اس سے کیسے اپنی جان بچائیں. ایران نے جو ایک بہت محنت سے، بڑی اسٹریٹجی سے ایک مزاحمت کا محور کھڑا کیا تھا،
جس میں حماس، حزب اللہ اور یمن کے حوثی اور عراقی ملیشیا وغیرہ اس کا ایک اہم جز تھی، عربوں نے اپنی بیوقوفی اور حماقت سے خود اسرائیل کو شہ دے کر کے، مدد دے کر کے اس محور کو پوری طرح سے توڑ دیا۔ اب ایران جو ہے اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، اس کے پاس جو ہے B-2 کے بمبار تعینات ہیں، اور امریکہ کے وہ زبردست قسم کے بمبار کیریئر جو ہیں وہ اس کے آس پاس میں موجود ہیں، اس کو محاصرے میں لیے ہوئے ہیں ایک طرح سے، اور اس سے زبردستی کہا گیا ہے کہ آؤ ہم سے اب ہماری شرائط پر بات چیت کرو۔ چنانچہ وہ بات چیت کرنے پہ مجبور ہے۔ اگر وہ بات چیت نہیں کرتا تو اسرائیل جو ہے پرتول رہا ہے کہ وہ اس کے جو بھی نیوکلیئر اثاثے ہیں ان کو تباہ برباد کر دے، اور اس سلسلے میں دنیا میں کوئی بھی اس کو روکے گا نہیں۔ چنانچہ اس وقت ایران جو ہے وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اب یہ جنگ غزہ کے لوگوں کو، فلسطینیوں کو، یا مزاحمت کی جو قوتیں ہیں ان کو خود لڑنی ہے، ان کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں اس مسئلے سے میری خاص دلچسپی رہی ہے، اس سے پہلے سے بھی اور اب تو ہے ہی ہے، کہ حماس کے لوگوں نے جب یہ 7 اکتوبر کا اسٹرائک کیا تھا تو ان کی چاہے وہ شرعی طور پر اور انٹرنیشنل قانون کے طور پر ان کو جواز موجود ہو، لیکن کیلکولیشن میں ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ شاید وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم جب یہ کریں گے اور اس کے جو عواقب ہوں گے ان کو جھیلنے میں پھر امت ہمارے پیچھے کھڑے ہو جائے گی، یا عرب ممالک ہمیں کھلے آسمان کے نیچے نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن ان کی کیلکولیشن بالکل غلط ثابت ہوئی، اور امت نے ان کو خاک و خون میں بالکل تنہا چھوڑ دیا۔ چنانچہ اب وہ ہیں اور اسرائیل کی بمباری ہے کھلے آسمان کے نیچے۔ چنانچہ جو کیلکولیشن ہوئی وہ غلط ہوئی، اور اس کا بہت بڑا خمیازہ نہ صرف فلسطین کو بھگتنا پڑا 7 اکتوبر کا، اور غزہ کو بھگتنا پڑا، بلکہ اب جو انہوں نے کئی سال کی محنت سے جو کچھ بھی مزاحمت کی قوت کھڑی کی تھی وہ سب تقریباً برباد ہو چکی ہے۔ اب جو کچھ ان کے پاس ہے وہ صرف دکھانے کے لیے، اب زیادہ مزاحمت کرنے کی قوت ان میں بچی نہیں۔ اب جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ عرب ممالک اب بھی اگر بہت زیادہ زور لگائیں تو وہ کوئی ایک اس طرح کا راستہ نکال سکتے ہیں جس کے لیے مقاومہ کے لوگ اور حماس کے لوگ تیار ہیں کہ وہ اسرائیل اپنی جارحیت فوری طور پہ بند کرے، اور جو مزاحمت ہے، مزاحمت کے لوگ غزہ کا جو انتظام ہے وہ کسی دوسرے گروپ کو، یا دوسرے یعنی ایک کوئی گروپ اس طرح کا بنایا جائے ٹیکنوکریٹس کا، ان کے حوالے کر دے، اور اس طرح سے پھر غزہ کے لوگوں کی جو یعنی جبری جو ان کی کا انخلاء ہے اس کو روکا جا سکے۔ اور جو مصر نے اور عرب ممالک نے ایک غزہ کی تعمیر نو کا جو ایک منصوبہ بنایا ہے اس کی طرف توجہ دی جا سکے، لیکن اس کے لیے ول پاور کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضرورت تبھی یہ ہے کہ عرب ممالک بہت تیزی کے ساتھ کام کریں، OIC اس کے لیے متحرک ہو، تبھی یہ کچھ ہو پائے گا، ورنہ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے جب غزہ کو تقریباً خالی کرا لیا جائے گا، اور اس میں جو امریکہ کا پلان ہے اپنی ایک تفریح بنانے کا، ساحلی تفریح بنانے کا، وہ شاید مکمل ہو جائے گا، اور فلسطینی جو مسئلہ ہے اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو مسلمانوں کی صورتحال اس وقت ہے، جو خطے کے ممالک ہیں وہ 3 بلاک میں تقسیم ہے۔ ایک ایران ہے جس کا حال میں آپ کو بتا چکا، اور دوسرا سعودی عرب ہے، خلیج کے دوسرے ممالک سعودی بلاک میں داخل ہیں، اور تیسرا ترکی ہے۔ ترکی کے ساتھ بھی کچھ ممالک ہیں، مثلا ترکی کے ساتھ قطر ہے، اور اب شام ہو گیا ہے۔ لیکن یہ جو بلاک 3 ہیں مسلمانوں کے، ان تینوں کے مفادات بھی باہم متصادم ہیں۔ سعودی اور اس کے ساتھ دوسرے خلیجی ممالک یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، چنانچہ یہ لوگ حماس کو بھی آن نہیں کرتے، اور جو فلسطینیوں کی مزاحمت ہے اس کو بھی آن نہیں کرتے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ ترکی کا جو بلاک ہے وہ بھی بس زبانی جمع خط کرتا ہے،
اس کے علاوہ عملاً کوئی کام وہ نہیں کرتا. عملاً جو اس نے کیا ہوا ہے وہ صرف اتنا کہ حماس کی قیادت کو اپنے یہاں پناہ دی ہوئی ہے. وہ کچھ بیان بازی یہاں کرتا رہتا ہے، رجب طیب اردوغان کرتے رہتے ہیں. باقی جو کچھ اس کا عملاً حال ہے، اسرائیل کے ساتھ اس کے سفارتی تعلقات بھی ہیں اور تجارت بھی وہ ان کے ساتھ کر رہا ہے. یہ جیسا کہ میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ مسلمانوں کی سچویشن اس لحاظ سے بہت ہی زیادہ بری ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں وہ کسی بھی جگہ نہیں ہے. آپ اس بات کا اندازہ یوں لگائیں کہ ایک تحقیق کے مطابق گزشتہ 40 سال میں جو بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر، میڈیسن کے اندر جو بھی نوبل پرائز ہیں وہ زیادہ تر یہودیوں نے حاصل کیے. مسلمانوں نے بس اکا دکا، مصر کے ایک صاحب ہیں انہوں نے فزکس کا ایک انعام حاصل کیا تھا. اس کے بعد سے تو مسلمانوں نے دو تین، ایک پاکستان کے بہت پہلے عبدالسلام صاحب نے حاصل کیا تھا جو کہ قادیانی تھے، اور اس کے بعد تو مسلمانوں نے جو دو تین پرائز حاصل کیے ہیں وہ بھی یا تو امن عام پر یا انسانوں کی خدمت کرنے پر، حقوق انسانی وغیرہ پر. سائنس اور ٹیکنالوجی وغیرہ میں ان کے نام کوئی انعام نہیں آ سکا. مسلمان عام طور پر نوبل پرائز والوں کو کی مذمت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان کے وہاں بہت زیادہ تعصب برتا جاتا ہے اور اس بنیاد پر مسلمانوں کو کوئی جگہ نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے، میں اس ایک لمحے کے لیے اس بات کو مان لیتا ہوں، لیکن خود مسلمانوں نے ایک اسی طرح کا ایک پرائز یعنی تخلیق کیا ہوا ہے، وہ فیصل پرائز ہے، فیصل انعام. تو ہم یہ جان کر کے حیران اور پریشان اور شرمندہ ہوتے ہیں کہ خود فیصل ایوارڈ میں بھی مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ فیصل ایوارڈ حاصل کرتے ہیں خدمت اسلام کے نام پر یا عربی زبان کے نام پر، قرآن میں حدیث کی خدمات کے نام پر. لیکن سائنس، ٹیکنالوجی اور میڈیسن اس معاملے میں جو کچھ بھی فیصل پرائز آج تک جتنے بھی لوگوں کو ملے ہیں وہ سب ویسٹ کے لوگ ہیں، یہودی ہیں یا دوسرے ممالک کے باشندے ہیں. مسلمانوں نے آج تک اس میدان میں بھی کوئی فیصل پرائز، کوئی فیصل انعام حاصل نہیں کیا. صرف اقتصادیات میں پروفیسر خورشید احمد اور ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب دو شخصیتیں ایسی گزری ہیں کہ انہوں نے جو ہے اسلامی معاشیات کے میدان میں فیصل پرائز حاصل کیا. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے. ہمارے علماء ایک چیز بڑی شدت سے کہتے ہیں، جب کبھی مدارس وغیرہ میں اس کی بات آتی ہے کہ مدارس جہاں پہ ہم علم حاصل کرتے ہیں ان کا نصاب بدلا جائے، وہاں کچھ جدید چیزیں بھی ہونی چاہیے. تو علماء ہندوستان میں، پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں بھی اس پہ بہت زیادہ بجبی ہوتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو قرآن و حدیث اور دین کی پڑھائی، دین کے علوم کی پڑھائی کی تعلیم مدارس میں دیتے ہیں، لیکن جو آپ کے کالج ہیں، جو آپ کی یونیورسٹیاں ہیں، ان میں کس نے آپ کو روکا ہے کہ آپ کوئی تحقیق کریں، کوئی انوینشن کریں، کوئی نئی معلومات لائیں، کوئی نیا اتحاد کریں؟ یہ سب تو آپ کے ڈومین میں ہے، یہ سب تو سیکولر ڈومین ہے، اس میں تو ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. یقیناً یہ بات سچ ہے علماء کی، لیکن آپ یقین جانیے کہ یہ آدھا سچ ہے. علماء یقیناً اس بات کے یعنی یہ بات وہ صحیح کہتے ہیں کہ علماء کے ڈومین میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں، لیکن سوال میرا علماء سے یہ ہے کہ انہوں نے قوم کی تربیت کب کی ہے اس طرح کی کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے؟ انہوں نے تو اب تک جو لٹریچر تیار کیا ہے، قوم کو جو تعلیم انہوں نے دی ہے وہ یہی دی ہے کہ یہ جو دنیاوی علوم ہے، جو سائنس ہے، جو ٹیکنالوجی ہے اور اس طرح کے جو علوم ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ وہ سیکنڈری چیزیں ہیں، ان کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے. اور ہمارے یہاں تو اب تک یعنی علماء کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ ان کے یہاں تو اس طرح کی کتابیں لکھی جاتی رہی ہیں. ایک کتاب لکھی گئی، فوز مبین در رد حرکت زمین، یعنی ایک بہت بڑی شخصیت ہے جس کی یعنی ملینوں میں جس کی فالوئنگ ہے ہندوستان اور پاکستان میں، ان کی یہ کتاب ہے. اور اس کتاب میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ زمین گھومتی ہے، تو اس تصور کا، اس کانسیپٹ کا انہوں نے اپنے اس رسالے میں ابطال کیا.
یہ صاف نہیں، زمین گھومتی نہیں ہے، زمین جو ہے وہ حرکت نہیں کرتی، سورج حرکت کرتا ہے، وہ آسمان حرکت کا، سورج نہیں آسمان حرکت کرتا ہے۔ چنانچہ پرانے زمانے میں جو ہے فلاسفہ جو ہیں یونانی، وہ یہی کہتے تھے کہ زمین تو ہے وہ ساکن ہے، رکی ہوئی ہے، اور آسمان جو ہے وہ حرکت کرتا ہے۔ چنانچہ آپ اگر پرانے فارسی رسالوں کو یا خود اردو میں بھی دیکھیں گے تو آپ دیکھ پائیں گے کہ آسمان کا ایک نام اردو کی ادبیات میں گردوں ہے، گردوں۔ تو آسمان کو گردوں وہ اسی لیے کہتے تھے کہ ان کی کہ یہاں تصور میں یعنی 17 صدیوں تک جو ایک یونانی فلسفہ یا یونانی کنسپٹ ہے وہ یہی تھا کہ زمین جو ہے ساکت ہے، وہ رکی ہوئی ہے، اور آسمان جو ہے وہ حرکت میں ہے۔ تو اس جب سائنسدانوں نے یہ بات کہی کہ نہیں جناب، آسمان جو ہے وہ گردوں نہیں، وہ حرکت میں، وہ سکون میں نہیں ہے، وہ حرکت کر رہا ہے، سورج حرکت کر رہا ہے، تو اس کے اتال میں پھر انہوں نے وہ کتاب لکھی۔ اسی طرح سے کتاب سعودی عرب سے بھی لکھی گئی۔ یہ علماء وہ ہیں جن کی فالوونگ کروڑوں میں ہے۔ تو جب علماء قوم کا مزاج یہ بنائیں گے جو بالکل ان سائنٹیفک ہے، جو بالکل آج کی جو سائنس ہے، جو آج کی سائنسی تحقیقات اس کے خلاف جاتا ہے، تو پھر قوم سائنس کو پڑھنے کی طرف مائل کیسے ہوگی؟ ٹیکنالوجی میں وہ کیسے آگے بڑھے گی؟ پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسانی زندگی جو ہے وہ ایک یونٹ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں جو علوم ہے، جو اسلامی علوم ہے، قرآنی علوم ہے، جو فقہ ہے، جو اصول فقہ ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان میں ہمارے علماء نے یہ کہہ دیا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ ان میں بند، اب کوئی نئی بات نہیں سوچی جائے گی۔ ہمارے سلاف نے، اب سے پہلے کے لوگوں نے جو کچھ کہہ دیا وہ کہہ دیا، وہی کافی ہے۔ اب بس ہم اسی پہ یعنی فقہی اپنے ذخیرے میں جزئیات ڈھونڈیں گے، ان جزئیات کو نئے مسائل پر اپلائی کریں گے اور اپنے نئے مسائل انہی کے ذریعے سے حل کریں گے۔ کوئی نیا اتحاد نہیں ہوگا، کوئی نئی بات نہیں سوچی جائے گی، کوئی نئی تحقیق نہیں ہوگی۔ جب صورتحال یہ ہو کہ آپ اپنے اسلامی علوم میں کوئی اتحاد کرنے کے لیے تیار نہ ہو، آپ کی تھنکنگ یہ ہو، تو پھر مجھے یہ کہنے دیجیے، مجھے اجازت دیجیے کہ پھر وہ ذہن جو ہے، اگر وہ اسلامی علوم میں کوئی اتحاد نہ کر سکے، کوئی نئی چیز نہ سوچ سکے، کوئی نئی تحقیق نہ کر سکے، تو یقینی طور پر وہ ذہن کسی سائنس میں، کسی ٹیکنالوجی میں، کسی نئی ایجاد میں، اس کی طرف بھی وہ جو ہے وہ حرکت نہیں کر سکتا، یا وہاں بھی وہ کوئی نئی بات نہیں سوچ سکتا۔ انسانی زندگی ایک اکائی ہے۔ آپ اگر آزادی دیں گے انسانوں کو، ان کے ذہن کو کھولیں گے، اسلامی علوم میں بھی، غیر اسلامی علوم میں بھی، یا یوں کہہ لیں غیر اسلامی نہیں، صحیح تعبیر ہوگی کہ دینی یا دنیاوی علوم میں بھی، سیکولر اور نان سیکولر علوم میں بھی، اگر آپ ان کو اس کی اجازت دیں گے کہ وہ نان سیکولر علوم میں بھی سوچے، اتحاد کرے، عقل سے کام لے، عقل کو استعمال کرے، تو پھر وہ سیکولر جو علوم ہیں، جو سائنس کے علوم ہیں، جو ٹیکنالوجی کے علوم ہیں، ان میں بھی پھر وہ آزادی سے سوچے گا، اور وہ عقل کو کام میں لائے گا، اور وہ کچھ اتحاد کرے گا، اور وہ کچھ نئی ڈیولپمنٹ کرے گا، اور پھر وہ کچھ اس امت کو، کچھ دنیا کو کچھ دے سکے گا۔ اگر عقل یہاں پہ بند رہے تو پھر وہ دوسرے ڈومین میں جا کر کے وہاں بھی بند رہے گی۔ چنانچہ اس بات پر بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے علماء نے یا ہم لوگوں نے، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں نے قوم کی یا امت کی جو ذہنی تربیت کی ہے وہ اب تک کس انداز پہ ہوئی ہے۔ تو جب تک یہ ذہنی تربیت رہے گی، ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے نہیں بڑھ سکتے، اور جب تک ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے تو ہم جو ہے اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکیں گے۔ ہم غزہ کے لوگوں کو، غزہ کی بچیوں کو، بچوں کو، ان کو ظالموں سے نہیں بچا سکیں گے، غزہ ہی کیا کسی دوسرے ملک میں نہیں بچا سکیں گے۔ تو اس طرح سے ہمیں اس بات پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں کا احترام ہوتا ہے، لیکن ان کی اندھی تقلید کرنا نہ دین میں جائز ہے، نہ غیر دینی علوم میں جائز۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے وہ آتا ہے کہ وہ عدم اتحاد ہے۔ یعنی ہم پوری دنیا میں بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور اسی چیز کو دیکھ کر کے ہم مضطرب ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ لیکن یہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ انتہائی منتشر ہے۔ چنانچہ ایک بہت بڑی تقسیم شیعہ سنی کی ہے،
پھر آپ دیکھیں اس سے بھی آگے بڑھ کے عرب ممالک میں کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، وہ آگ کبھی بجھتی ہی نہیں. آپ دیکھیے سوڈان جو ہے وہاں پہ خانہ جنگی چل رہی ہے، لیبیا میں خانہ جنگی کنٹرول میں آتی نہیں، عراق میں برابر آپسی حملے ہوتے رہتے ہیں. تو آخر کیا بات ہے؟ تو اس کی وجہ ہے کہ یہ وہ ممالک ہیں کہ جہاں قبائل آپس میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں. یہاں قبائلی زندگی یہ لوگ گزارتے ہیں اور مختلف قبائل میں لوگ بٹے ہوئے ہیں، اور جو قبائلی عصبیتیں ہیں، جو قبائلی تعصبات ہیں، وہ کام کرتے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ امت کا ایک ہی انٹیٹی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی قومیتیں بٹی ہوئی ہیں. پھر ان قومیتوں میں بھی جو ملک ہیں چھوٹے چھوٹے، ان ملکوں کی بھی کوئی انٹیٹی نہیں، ان ملکوں کے اندر قبائل کی انٹیٹی ہے. یعنی ایک ملک لیبیا ہے، اس میں اگر 10-12 قبائل ہیں تو 10-12 قبائل میں بٹے ہوئے ہیں لوگ. اسی طرح اگر شام ہے تو شام میں شیعہ سنی میں لوگ بٹے ہوئے ہیں، پھر سنی جو ہے وہ کرد اور عرب میں بٹے ہوئے ہیں، پھر ان میں بھی کچھ لوگ قبائل کی بنیاد پر بٹے ہوئے ہیں. پھر یہی سچویشن، یہی صورتحال عراق میں بھی ہے، وہاں پہ لوگ جو ہے مختلف قبائل میں، مختلف قبائلی دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو جب تک ہم کوئی یعنی امت مسلمہ کا جو تصور ہے دین کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، جب تک اس کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، اور چھوٹی چھوٹی جو انٹیٹیز ہیں اس کو، چھوٹی چھوٹی قومیتیں، چھوٹے قبائل کے جو تشخص ہیں، جو ہماری یہ آئیڈینٹیز ہیں، ان کو جب تک ہم ختم کر کے اور ایک بڑے تصور میں جو اسلامی تصور ہے، 200 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بغیر کسی تیاری کے میدان میں کود پڑتے ہیں. چنانچہ سید احمد شہید کی تحریک سے جو امت مسلمہ کی پسپائی اور شکست و ہزیمت کی جو تاریخ ہے وہ آج تک چلی آتی ہے. امیر عبد القادر جزائری کا جہاد ہو، امام شامل کا جہاد ہو، سنوسی عمر مختار کا جہاد ہو، اور فلسطین کا جہاد آزادی، تقریباً ہم پائیں گے کہ سب کی کہانی ایک جیسی ہے. تو ہم اس سلسلے میں کہیں گے کہ اقبال نے اس سلسلے میں ہمیں یہ پیغام دیا تھا. انہوں نے کہا تھا، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے طے کرے خاکی میں جاں پیدا کرے. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سن آدم ہے ضمیر کن، فکاں ہے زندگی. تو یہ چیز ہے کہ ہم بغیر کسی تیاری کے ایسے ہی میدان جنگ میں کود پڑے تو اس کا رزلٹ اور اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں شکست ملتی ہے. پھر جب شکست ہوتی ہے تو پھر ہم آنسو بہاتے ہیں، بیٹھ کر روتے ہیں. تو ہمیں اس سلسلے میں ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، ایک شعور بیدار کرنا پڑے گا قوم کے اندر کہ بغیر کسی تیاری کے ہمارے اندر جو جلد بازی ہے، جلد بازی میں ہم فروٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس چیز کو ہمیں خیر بات کہنا ہوگا. اپنی بات آخر کرتے ہوئے میں عرض یہ کروں گا، ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے، اپنے ملکوں میں آزادی رائے کا احترام کرنا ہوگا، اختلاف کو برداشت کرنا ہوگا، سب کو مواقع دینے ہوں گے، تب جا کر کے ہمارا ذہن کام کرے گا. ہمیں اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملکوں کے ذہین لوگ مسلم ممالک سے نکل کر مغرب میں کیوں جا رہے ہیں، ہمارے یہاں برین ڈرین کیوں ہو رہا ہے، اس پر سوچنا ہوگا. اب اصلاح حال کے لیے جو چیز ہے میں وہی دہراؤں گا جو امام مالک نے کہا تھا کہ لئی اصلاح آخر و حاضل امتی اللہ بما صلح بھی اول ہوا. امام مالک نے یہ کہا تھا کہ اس امت کا آخری حصہ جو ہے وہ اسی طرح سے اس کا اصلاح پذیر ہوگا جس طرح سے اس کا پہلا حصہ اصلاح پذیر ہوا. کے سلسلے میں پہلے یہ کہ رجوع قرآن کی ایک عام تحریک ہمیں چلانی پڑے گی. قرآن سے ہم استفادہ کریں، ڈائریکٹ استفادہ کریں. ہمارے یہاں آج بھی ایسے علماء اور ایسی تنظیمیں اور ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب درس قرآن ہوتا ہے یا ہم کہتے ہیں کہ عام لوگوں سے کہ وہ قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن سے استفادہ کریں، تو ہمارے علماء آ کر کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ نہیں، عام لوگوں کو جو ہے قرآن کی طرف نہیں جانا چاہیے، قرآن کو کے معنی و مفہوم کو نہیں سمجھنا چاہیے، وہ صرف قرآن کو ناظرہ پڑھیں. تو یہ انتہائی یعنی ایک گمراہی کی بات ہے، اس سے ہمیں نکلنا ہوگا.
اسی طرح سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس پوری سچویشن کا جو میں نے آپ کے سامنے جس کا ایک نقشہ پیش کیا، اس پوری سچویشن کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ہمیں اس کے لیے طویل المدت منصوبہ بندی کرنی ہوگی. ہمیں سر سید احمد خان کی طرح صرف یہ نام لینا ہوگا، تعلیم اور صرف تعلیم، تعلیم اور صرف تعلیم. اور اس کے بعد پھر ہم اپنی معیشت کو درست کرنے کی طرف آئیں گے. اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے علماء اور دانشور مزید متحرک ہوں، ہمارے صحافی مزید متحرک ہوں، اور وہ صرف ملوکیت کے بندے یا مفادات کے اور مصلحتوں کے اسیر ہو کر کے نہ رہ جائیں. نوجوانوں کے حوصلے پست نہ کیے جائیں، لیکن ان کو صورتحال صحیح دی جائے. ایسا نہ ہو کہ جیسے اب تک ہم کرتے آئے ہیں کہ بغیر کسی تیاری کے ہم ہر جگہ مارکے میں کود جائیں. ہمیں بدعات اور خرافات اور توہمات کے خلاف مہم چلانی چاہیے. مسلمانوں میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے جو تصوف کے ذریعے سے آئی ہے. دو چیزیں، دو تصوف کے دو بڑے نقصانات ہوئے ہیں. توحید جو ہے، توحید جو عقیدہ ہے، عقیدہ صافی، جو اسلام کی سب سے بڑی پہچان تھی، یہ جو ہے اسلام کی سب سے بڑی علامت تھی. لیکن جب یہ عرب سے اسلام نکلا تو دنیا کے مختلف خطوں میں گیا، اور مسلمانوں نے یہ دوسرے لوگوں، دوسری تہذیبوں، دوسرے کلچروں سے متاثر ہو کر کے اس طرح سے عقیدہ توحید کو متاثر کیا ہے کہ میں حال ہی کے چند اشعار یہاں پڑھ دیتا ہوں، انہی سے آپ کو سچویشن معلوم ہو جائے گی کہ ہم کہاں ہیں. شرک اور بدعت کے کس دلدل میں امت مسلمہ اور اس کے مختلف ممالک میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. حال ہی کہتے ہیں، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جھکے آگ پر بیر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جل وگر حق زمیں و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں، ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، وہ دولت بھی آخر کو کھو بیٹھے آخر مسلمان. تو یہ بہت بڑی دولت تھی مسلمانوں کے پاس توحید کی، اور مسلمان اس کو کھو بیٹھے ہیں. تو کہا جا سکتا ہے بغیر کسی یعنی خوف کے، بغیر کسی لیت العال کے، کہ مسلمان ایک بہت بڑے عذاب کا شکار ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مسلط ہے. اور یہ عذاب اسی وجہ سے آیا ہے کہ وہ شرک و بدعت میں پڑ گئے ہیں، اور انہوں نے توحید کو جو ہے خیر بات کہہ دیا ہے. اور یہ شرک و بدعت اور یہ توہمات مسلمانوں میں سب سے زیادہ ایک تو تصوف کی وجہ سے آئے ہیں، یعنی بزرگوں کی خانقاہیں اور ان کے مزارات ان کی طرف سے آئے ہیں، اور کچھ کمزور اور موضوع روایات کی جہت سے آئے ہیں. مگر بڑا سورس اس کا جو تصوف ہی ہے. یہ بات صحیح ہے کہ تصوف کے کچھ ضمنی فائدے ہوتے ہیں، تزکیہ نفس، تربیت ذات اور عبادت الہی کی کچھ مشق اس سے ہوتی ہے. مگر مجموعی طور پر تصوف سے مسلمانوں کو دو بہت بڑے نقصان ہوئے ہیں. ایک تو نقصان یہی ہے جو میں نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ توحید کا مسلمان جو ہے صحیح کانسیپٹ جو ہے اس کو کھو بیٹھے ہیں. اور دوسرا مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان جو ہوا ہے وہ علم کا ہوا ہے. یعنی تو تصوف نے مسلمانوں کو یہ پڑھایا کہ علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ تصوف میں ایک چیز بڑی عام ہے، کہا جاتا ہے صد کتابوں صد ورق در نار کن. یہ کتاب کیا ہے؟ یہ لکھے اور کیا ہے، ان کو آگ میں جلا دو، بس عمل کرو. کسی صوفی شیخ، کسی مرشد سے بیعت ہو جاؤ، اور اس مرشد کے بتائے ہوئے راستے پہ جو ہے چلتے رہو، اور اس کے بتائے ہوئے راستے میں جو ہے اپنی زندگی کا سفر طے کرو. تو تصوف یہ بتاتا ہے. اور کسی زمانے میں تصوف کے اثرات یہ تھے کہ مسلم ممالک کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں بڑی بڑی خانقاہیں نہ ہوں، جہاں بڑے بڑے صوفیہ نہ ہوں، ان کے مزارات نہ ہوں، جن کا تصوف، جن کا کے اثرات پوری دنیا پہ پڑے، پوری مسلم دنیا پہ پڑے. اور انہوں نے پڑھنا، پڑھانا، سوچنا، اتحاد کرنا، عقل کا استعمال کرنا، اور نئی نئی تحقیقات کرنا، علوم کو پھیلانا، یہ سب کچھ چھوڑ دیا. اور اس کا بہت بڑا جو سورس ہے، یعنی اس صورتحال کا جو بہت بڑا سورس ہے وہ تصوف رہا ہے. یقیناً اس میں کچھ بڑے استثناءات ہوں گے،
کچھ صوفی ایسے بھی گزرے ہیں جو بڑے محقق تھے اور انہوں نے علوم کو فروغ دیا ہے، ہر چیز میں استثناء ہوتے ہیں، یہ بات صحیح ہے، لیکن ایک ان کی جو اوور آل جو سچویشن تھی، اوور آل جو ان کی پوزیشن تھی، وہ یہی تھی کہ تصوف اصلا میں توحید دشمن رہا ہے اور علم دشمن رہا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے پاس کئی سو صدیوں کا وہ زمانہ گزرا ہے کہ تصوف ان کے ذہنوں پہ پوری طرح سے مسلط تھا۔ نتیجے کے طور پر کہیں تو وہ زمانہ تھا کہ مسلمان علم میں پوری دنیا کا امام تھا، امامت کر رہا تھا، بغداد میں، قرطبہ میں، قاہرہ میں اور قیروان میں اور غرناطہ اور قرطبہ میں بہت بڑے بڑے ان کے ادارے قائم تھے، یونیورسٹیاں تھیں، رصد گاہیں تھیں، اور ان کے ذریعے سے وہ خلائی تحقیقات کر رہے تھے، ان کے ذریعے سے وہ نئی میڈیسن ایجاد کر رہے تھے، ان کے ذریعے سے وہ بصریات پر اور یعنی علم الابدان پر نئی کتابیں لکھ رہے تھے، وہ کتابیں لکھ رہے تھے جو یورپ میں پڑھائی گئیں، اور مختلف علوم میں ان کی بہت ساری ان کی قد و کاوش سامنے آئی، اور ان سے دنیا نے بہت کچھ سیکھا، یعنی دنیا کے بہت سارے علوم میں، طبعی علوم میں، فزکس میں، کیمسٹری میں اور دوسری چیزوں میں کہیں تو وہ عالم تھا، اور کہیں پھر یہ ہوا کہ جب تصوف ان کے اوپر مسلط ہو گیا، پھر ان کے اوپر تاتاریوں نے حملہ کیا اور ان کے کتب خانے جلا دیے، تو یہ سچویشن ہوئی کہ پھر مسلمان جو ہے اس پوری دنیا سے کنارہ کش ہو کر رہ گیا، اور پھر اس کی صورتحال وہی ہوئی۔ تصوف سے اس نے پھر وہی پاٹ پڑھا کہ 100 کتابوں 100 ورق در نار کن، کہ ان کتابوں سے میں کیا رکھا ہے، ان صحیفوں میں کیا رکھا ہے، ان کو آگ میں جلا دو اور آؤ ہمارے پاس، آؤ ہماری خانقاہوں میں آؤ، اور یہاں شیوخ سے جو ہے استفادہ کرو اور ان سے تربیت پاؤ اور اللہ اللہ کے نعرے لگاؤ۔ تو اس طرح سے تصوف جو ہے مسلم ذہنوں پہ کئی سو صدیوں تک چھایا رہا۔ پھر اس کا کی سچویشن یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو یعنی 16ویں صدی سے جو ان کا علم میں، فکر میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں جو ان کا زوال شروع ہوا، تو وہ کہیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، اور آج اب یہ سچویشن ہو چکی ہے، یہ اس صورتحال پہ ہم آ گئے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل، جس کی کل آبادی 1 کروڑ بھی نہیں ہے، جس کا خطہ بہت چھوٹا سا ہے، اور وہ کروڑوں مسلمانوں کا ٹھٹا اڑا رہا ہے، جن کے پاس آرمی ہے، جن کے پاس بم ہیں، جن کے پاس معیشت ہے، جن کے آزاد ممالک ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو مجبور نہیں کر پاتے کہ وہ غزہ پہ اپنی جارحیت روک دے، وہ اس کو مجبور نہیں کر پاتے کہ وہ غزہ کا جو اقتصادی محاصرہ جو اس نے 16 سال سے کیا ہوا اس کو ختم کر دے، وہ اس کو نہیں روک پاتے کہ وہ اس نے جو ابھی رمضان میں جو انسانی جو مدد وہاں پہ جا رہی تھی، اس کو اس نے پورے طور پر روک دیا ہے۔ اور یہ سارے مسلم ممالک، یہ سارے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس لائق نہیں ہیں کہ پانی کی ایک بوتل، خوراک کا ایک ڈبہ غزہ کے مسلمانوں کو پہنچا سکیں۔ تو یہ شرمناک صورتحال ہے جس میں ہماری امت ہے۔ اس امت کو کن اسباب نے یہاں تک پہنچایا، ان سارے اسباب پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنی اس منتشر گفتگو میں ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔